सुनाता हूँ। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स G11-4 में अपने वकला दोस्तों के साथ बैठा हूँ। आज पाकिस्तान का यकीनी तौर पे एक और तारीख दिन है जिसमें ज़िया के दौर को याद करवा दिया गया, और आज मैं समझता हूँ बल्कि ज़िया से भी ज़्यादा तारीख दिन है कि जो 20 माह में पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तानियों के साथ हुआ, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करवाई गई, पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह की गई, आइन और कानून को डब्बे में बंद करके ताला लगा दिया गया, बल्कि उस पर लाग लगा दिया गया, तमाम चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करवा लिया गया, और पाकिस्तान को तबाही की तरफ ये गैर जमहूरी ताकतें, तमाम माफियाज जिसमें लुटेरे, चोर, उचक्के पार्टियाँ सारों को मिला के पाकिस्तान को तबाह करने का जो प्लान किया गया है, उस पर एक और ज़रबकारी लगाई गई है, और जिसमें आज इमरान खान साहब को, जो कि पाकिस्तान के 80-90% के दिलों की धड़कन है, उनको, और शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस कैप्टन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 साल की सज़ा गैर आइनी दी गई है। इस हवाले से ओपिनियन जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंसाफ लायर फोरम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मिर्ज़ा आसिम बेग साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के सिपाही के तौर पे कोर्ट्स के बाहर हमेशा बिला किसी मफाद के हमेशा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा आसिम बेग साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, साइफ़र का केस आज डिसाइड किया गया है और अबुल हसनात साहब ने जिस तरह किया है, आपको उनका बैकग्राउंड भी पता है, तो उस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ ताकि आवाम को मालूम हो कि हुआ क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अतीक साहब। जैसा कि आप जानते हैं और पाकिस्तान के व्यूअर्स भी जानते हैं, इसी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हम मौजूद हैं जहाँ पे तोशाखाना केस का फ़ैसला हुआ था अगस्त में। तो उस दिन भी उस कोर्ट में हम जब पेश हुए थे तो हुमायूं दिलावर साहब जो जज थे, तो उन्होंने बड़ी बरहमी का इज़हार हम पे किया था। जब ख्वाजा साहब नहीं आए थे तो मैं जब कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे सर भगवान बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है जी कि ये आज जो फ़ैसला आया है ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये पूरी कौम को पहले से पता था कि ये जो फिक्स मैच अंपायर के साथ मिलके ये खेला जा रहा है, और इसका फ़ैसला इसी तरह आना था, और हम पहले से मिनटी तौर पे पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनके चाहने वाले ज़हनी तौर पर तैयार। दूसरी बात यह है कि जब खान साहब कहते हैं कि ये कूदते हैं जो गैर जमहूरी कूदते हैं, वो जमहूरी ज़हन के मालिक नहीं हैं, जो जिन्होंने सियासत नहीं करनी थी वो अभी अमली तौर पे सियासत में किरदार अदा कर रहे हैं, ये उनके ब्लेंडर्स सामने आ रहे हैं। जिस तरह अबू हसनात साहब की अपॉइंटमेंट की गई, जिस तरह इनको अंपायर के तौर पे खड़ा किया गया, इसी तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह सूरतकारी का किरदार अदा किया और वहाँ से खान साहब को अपनी कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार करवाया, 9 मई का वाक़ा रुनुमा हुआ, उसकी जिम्मेदारी से दस्तबरदार तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं हो सकते। जब तहकीकात होंगी तो सामने आएगा उनका। दूसरी बात यह कि आज अबू हसनात साहब ने जाते जाते चूँकि आपने सर के ऊपर जो बोझ था उसको हल्का करने की कोशिश की है, और कुछ सहाफ़ियों पे और कुछ नून लीग और जो PDM की जो जमातें थीं उनके जो उम्मीदें थी उनके ऊपर भी ओस डाल दी है। वो ये चाह रहे थे कि इस केस के अंदर जो है ना खान साहब को सज़ाए मौत यानी सारी ज़िंदगी के लिए होनी है, तो वो 10 साल की सज़ाए मौत हुई है। और जिस उजरत में ये केस लाया गया है कि डिफेंस का राइट क्लोज करके आप सरकारी वकील वो दे रहे हैं जो खान साहब के अगेंस्ट पेश होता रहा इस केस में, तो इतने बड़े ब्लेंडर्स हैं। और इस केस के मतलब मैं आपको उनको एतमाद दिलाना चाहता हूँ, इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है, हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं, ये केस वैसे ही उड़ जाएगा। लेकिन ये उन गैर जमहूरी कूतों को मेरे ख्याल में तस्कीन पहुँचाने की खातिर 8 फरवरी से पहले ये फैसला करना ज़रूरी था ताकि आवाम को डिसहार्ट किया जा सके, 8 फरवरी को ना निकल सकें। तो ये तोशाखाना पार्ट 2 का केस है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह रजीम चेंज के बाद जिस तरह सूरतकारी के ज़रिए और अम्पायर्स को हायर करके अपने मोटिव्स और मकासद को हासिल करने के लिए रियासती अदारे भी मैं समझता हूँ कि उसमें कोई पीछे नहीं रहे, वो भी खुद साथ जो है सूरतकारी का किरदार अदा करते रहे।
اور ایکس پرائم منسٹر جو اس قوم کا ترجمان ہے، پوری دنیا کا بالعموم مسلم امہ کا ترجمان تھا، تو آپ اس کے ساتھ یہ والا رویہ اپنا رہے ہیں. آج اس نے مسکرا کے اس کو قبول کیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. خان نے مسکراہٹ دی ہے وہاں پہ کہ جس طرح کیس چلایا گیا ہے اور آپ کا جس طرح ماحول تھا. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ڈر ہوتی اور میں ان چھوٹے چھوٹے ناخداؤں سے تو لڑ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی خوف ہوتا تو ایک کے بعد ایک کیس میں مجھے سزا سنا رہے ہیں اور میکسیمم سزا سنانے جا رہے ہیں. اور میں نہ کوئی ڈرا ہوں، نہ گھبرایا ہوں، نہ میری پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں، نہ میں بیماری کا بہانہ بنایا ہے اور نہ میں اس ملک سے بھاگا ہوں. لیکن میری اپنی قوم کو انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے باہر نکلنا ہے. بالخصوص نوجوان نسل اور خواتین کو آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، صرف عمران خان کی خاطر نہیں نکلا. میں اپنے حصے کا شمع جلا چکا ہوں، کردار ادا کر چکا ہوں. اب 8 فروری کو آپ نے نوجوانوں کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے باہر نکلنا ہے اور ان کے خوف کے بت توڑنے ہیں. اور میجارٹی کے طور پہ جو آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے پورے ملک میں بالعموم اس وقت جو الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ نے ان کو سپورٹ کرنی ہے اور ان کو جتوا کے یہ پاکستان کی تاریخ ایک رقم ہونے جا رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار اور بغیر سمبل کے پارٹی کے، اور وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف تو بینڈ نہیں ہوئی ہے نا، وہ اسمبلی کے اندر دیکھا جائے گا. ایک سرپرائز خان نے بھی رکھا ہوا ہے، لیکن خان نے قوم کو یہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میرے سرپرائز کا انتظار کریں آخری کارڈ کا. لہٰذا سائفر والا کیس ہو، توشہ خانہ والا بھی ابھی 2 دنوں میں شاید وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے، لیکن خان کے عزائم بلند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آئین اور قانون کا جس طرح دھجیاں اڑائی گئیں، ویسے تو آئین معطل ہے 20 مہینوں سے قبل ہی، لیکن جو اس آئین کے اندر جو آرٹیکل 10 ہے جو فیئر ٹرائل کا رائٹ دیتا ہے، وہ خان کو مواقع پرووائڈ نہیں کیے گئے. اتنے اسپیکولیشنس ہیں اس کیس کے اندر، اتنے ڈینٹ ہیں اس کیس کے اندر. اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے بھی ہم کہتے ہیں مینیج ہوئی ہے، ساری بات ہے، عدم اعتماد کر چکے ہیں، لیکن کوئی بدترین دشمن بھی ہوگا نا، تو اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادیں ہیں، جو گراؤنڈز ہیں ہمارے، اس کو سامنے نظر رکھتے ہوئے ویسے بھی یہ کالا دم کرا دیا جائے گا، نل انوائٹ کرا دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. جی بہت بہت شکریہ مرزا عاصم صاحب. یقینی طور پہ جو کل ایک بے ضمیر جج نے چند بے ضمیر وکلا کے ساتھ مل کر پاکستان کے بدترین کیس میں رات کی تاریکی میں اپنا منہ کالا کیا ہے، اس پوری قوم نے دیکھا ہے. اور یقینی طور پہ اس وقت جو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے، جس میں ایک طرف 99% پاکستانی اور دوسری طرف 1% خاص جس کو اشرافیہ کہتے ہیں وہ موجود ہے. وہ اشرافیہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کن کا املگمیشن ہے. انشاءاللہ پاکستانی عوام ریزولوٹ ہے، جو اپنے رائٹس کو جو اقتدار اللہ کی طرف سے ایک امانت کے طور پہ پاکستانی عوام کو آئین کے مطابق سونپا گیا ہے. انشاءاللہ وہ اقتدار اس خاص سے، اس 1% اشرافیہ سے ہم ووٹ کے ذریعے جمہوری طریقے سے قانونی اور آئین کی جنگ جیتتے ہوئے ضرور جیتیں گے. میرے ساتھ اور چند وکلا موجود ہیں، جس میں ہماری ایک بہن بہت ہی خان کی ڈائی ہارٹ سپورٹر، ہمیشہ انہوں نے قانون کے میدان میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا ساتھ دیا ہے، کورٹ کے اندر کورٹ کے باہر. میری مراد شاہینہ شہاب الدین صاحبہ سے ہے، جو کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی ممبر بھی ہے. ان سے میں رائے جاننا چاہوں گا اور ان سے یہ کوشچن کروں گا کہ جو سائفر کیس کے تناظر میں جو اس وقت 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ عوام کو ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے پرووک کر کے اور بدل کر کے گھروں میں بٹھا لیا جائے گا اور کم سے کم تعداد 8 فروری کو لوگ نکلیں اور ہم رگ کر کے اپنے مرضی کے تمام لوگوں کو جتوا سکیں؟ کیا یہ اپنے مضموم ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نیا جذبہ اور نئی ہمت پیدا ہوئی اور ہم انشاءاللہ سارے 8 فروری کو نکلیں گے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلیں گے اور اپنا ووٹ ڈالیں گے. خان نے اپنے حصے کی جدوجہد کر لی جو کرنی تھی. اب ہماری باری ہے کہ ہم کم سے کم ایک ووٹ تو ڈالنے خان صاحب کو نکل سکتے ہیں نا. کوئی بد دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ زندگی کوئی ختم نہیں ہو جاتی. ابھی تو جدوجہد ہماری شروع ہوئی ہے یہاں سے، اور اگر آپ لوگ بھی بد دل ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے جب تک انسان زندہ ہے اور جب تک دل میں ایمان کی قوت ہے، مومن ہر وقت جد و جہد
اور جہاد کی صورت میں قائم رہتا ہے. تو میری آپ سب سے یہی التجا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی موت کا فرشتہ بھی سامنے آپ کے آگے کھڑا ہو جائے، تو آپ نے 8 مئی کو نکلنا ہے اور اپنا 8 فروری کو 8 فروری کو نکلنا ہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تاکہ جو دشمن قوتیں ہیں وہ اپنے ان ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکیں. یہ تھینک یو ویری مچ میری بہن. یقینی طور پہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں مزید ایڈ کرتا جاؤں گا کہ نہ صرف آپ لوگ نکلیں، اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار، فیملی ممبرز، دوستوں کو بھی کہیں کہ یہ ووٹ آپ ایک جہاد کے طور پہ 8 فروری کو دیں گے. نکلیں، کالز کریں جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ جتنی باطل قوتیں ہیں، یہ 8 فروری کو جو لانا چاہتے ہیں امریکی ایجنٹس کو، امریکی ٹاپس کو، اس میں ہم ناکام کریں گے. میرے ساتھ خلیق صدیقی صاحب جو کہ ILF اور PTI کے رہنما ہیں، جنہوں نے ہمیشہ صف اول پہ کھڑے ہو کے خان کے سپاہی کے طور پہ کورٹ کے اندر اور باہر یہ قانون اور آئین کی جنگ لڑی ہے، جمہوریت کی جنگ لڑی ہے. تو خلیق صدیقی صاحب سے میرا کوشچن یہ ہے کہ خلیق صاحب، یہ جو حالات کے اس موجودہ تناظر میں جو سائفر کا فیصلہ بھی آیا ہے اور جو اس وقت 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، اور جس سے تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ایک نااہل شخص کو، ایک کرپٹ شخص کو جو کہ برطانیہ میں 2 سال مفرور رہا اور پھر کس طرح لایا گیا سب نے دیکھا، اس حوالے سے آپ کی کیا ٹیک ہے اور عوام سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. عتیق صاحب، سب سے پہلے تو میں اتھاق گہرائیوں سے جناب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے نا مجھے موقع بخشا بولنے کا اور عوام کو کنوے کرنے کا. اور جو ہے نا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سائبر کیس کا ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کی لیگلی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اور اس بنا سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی آپ کو وجہ یہ ہے کہ یہ پری پلانڈ ساری جو ہے نا وہ سرکمسٹانسز ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر بخلاہٹ پیدا کی جا سکے، ان میں کنفیوژن پیدا کی جا سکے، ان میں پریشانی اور انٹینشن روز کیے جا سکے. تو آپ کو پتہ ہے سر کہ تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا جو اس وقت ہمارے ملکی حالات جا رہے ہیں. زندگی میں اور پوری تاریخ میں جب سے پاکستان اسٹیب ہوا ہے اس سے ایسی تاریخ میں ایسے معاملات کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں چاہتا، غیر جمہوری طاقتیں تو نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کی منازل کو طے کرے اور پاکستان کی عوام خوشحال ہو. اور صاحب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی معیشت عمران خان کے دور میں آپ بہتر جانتے ہیں، عوام کو بھی جو ہے نا وہ اس چیز سے وہ باخبر ہے. تو اس کے دور میں دیکھو اکانومی کا ریشو بڑا ہائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز مینشن تھی. دیکھو کووڈ-19 تھا، اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں پلان کیا گیا تھا اور بڑی اچھی اسکیلنگ میں جا رہے تھے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر مسلم امہ کے یہ لیڈرشپ کے طور پر لیڈ کر رہا تھا، اور پوری جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پر مسلم جو امہ تھی وہ سارے ان کو اوبلائج کرتے تھے. اور یہ ان ڈیموکریٹک سسٹمز کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے پاکستان کی نہ صرف معیشت کو بلکہ پورے سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور آنے والے وقت میں بھی دیکھیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ پاکستان تباہ کاریوں کی طرف جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ قبضہ مافیا اور یہ جو غیر جمہوری طاقتیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کی طرف جو ہے نا گامزن ہو. تو انہوں نے ہر قسم کے ہرڈلز پیدا کرنے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، اور تاکہ پاکستان کی عوام میں شعور بھی نہ لایا جائے، اس کو پریس کیا جائے، ان کو ذلیل و خوار کیا جائے، اس کو باہر نکلنے سے روکا جائے، ان کو کنفیوژن کی جائے، ان کو تکلیف سے گزارا جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن صاحب میں عوام کو جو ہے نا وہ پرسنل رائے یہ دینا چاہوں گا اس کے ساتھ ہی کہ یہ خندق پیشانی کے ساتھ ان حالات و واقعات کو فیس کریں اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں. اور دیکھیں کہ جو سورج طلوع ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس نے لازمی دوسرے دن طلوع بھی ہونا ہوتا ہے. اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے. اور
ظاہر سی بات ہے کہ ایسے روشن دن بھی آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ابھی دیکھو میرے خیال کے مطابق عمران خان جو اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا تھا وہ کر گزرا ہے. ابھی عوام کو بھی ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے جو ہے نا حالات کو فیس کرتے ہوئے 8 فروری میں ان کو نکلنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا برملا طور پر آنا چاہیے. ان کو گھبرانے کی اور پریشانی کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھو کہ عمران خان ایکس پرائم منسٹر ہونے کے باوجود دیکھو آج تک وہ گھبرایا نہیں ہے, وہ آج تک پریشان نہیں ہوا, ہر قسم کے حالات کو فیس کرتا رہا ہے. اور یہ حالات جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندوں کو لازمی جو ہے نا وہ کامیاب و کامرانی سے نوازتا ہے. دیکھو جنگ بدر کے واقعہ تو دیکھو 313 مسلمان جو ہے نا وہ ہزاروں کے لشکروں کو اگر شکست دے سکتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے. آج کا دور تو بڑا جدید ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, لوگ باشعور ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اور میں اسپیشلی جو ہے نا وہ ینگ کیبنٹ کو جو اس نیشن کے جو جوان ہیں ان کو اسپیشلی طور پر اپریشیٹ کروں گا اور ہمت افزا جو ہے نا وہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو ہے نا وہ آ کے ان کی جو ہے نا وہ کمانڈ کرنی ہے. آپ جو ہے نا وہ سپوت ہیں, پاکستان کے پلر ہیں. آپ نے جو ہے نا وہ ہمت کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے رہنا ہے. پریشانی جو ہے نا وہ آتی ہے اور گزر جاتی ہے. اس لیے اپنے اسپیشلی طور پر 8 فروری کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہر صورت میں کامیاب و کامرانی سے نوازیں گے. تو آخر میں بہت شکر نکلے ہوں 8 فروری 8 فروری میں عوام کی اور اسپیشلی طور پر خواتین و جوانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لازمی نکلیں اور جو ہے نا وہ اڑوس پڑوس میں اور جتنے کنٹیکٹڈ ہیں ان کو بھی اوپن کریں اور ساری قوم کو مل کر جو ہے نا اس کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب و کامران کرائیں. دیپ جس کا محلات میں چلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. یقینی طور پہ یہ جو جمہوری جنگ ہے 99% عوام کی خاص یعنی کہ جاگیردار اشرافیت طبقے سے ہے. انشاءاللہ ان دی اینڈ یہ بیٹل عوام جیتے گی اور 8 فروری کو انشاءاللہ عوام کا جیت کا 8 فروری کی شام کو عوام کی جیت کا سورج طلوع ہوگا اور انشاءاللہ تمام باطل طاقتوں کو شکست فاش ہوگی. میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور انصاف لہر فورم کی سینئر رہنما جنہوں نے 15 سال پاکستان تحریک انصاف اور خان کے ایک سپاہی کے طور پہ کام کیا ہے, طلعت رضوان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے اور حالانکہ وہ ڈیزرو کرتی تھی کہ ان کو نیشنل اسمبلی کی سیٹس کا اناؤنس کیا جائے, لیکن جب کسی اور کو وہ سیٹس دی گئی تو اسی طرح خان کے سپاہی کے طور پہ وہاں پر جن کو کینڈیڈیٹ کو دیا گیا ہے ان کی وہ کیمپین کر رہی ہیں. تو طلعت رضوان صاحب سے بھی میں جو موجودہ تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور عوام کو 8 فروری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتی ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا عوام کو پیغام دے دیں. تھینک یو ویری مچ. تو خان صاحب نے جب یہ سنا تو بجائے پینک ہونے کے کچھ تو ہمیں وہاں سے جو ہے پتہ چلا کہ وہ مسکرا رہے تھے. تو یہ تماشا ہے ان تمام لوگوں کے, ان تمام لوگوں ایجنٹس جو بھی اس میں ملوث جتنے بھی ہیں, میں اب ان کا نام کیا لوں, ان اس سسٹم پہ کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج خان نے کیا کیا ہے, خان نے کوئی چوری کی ہے, خان نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں, خان کس کے لیے, یہ کس کی جنگ ہے جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں سزا بھگت رہا ہے. تو اس کا ہم لوگ جو ہے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں, ہم 8 فروری کو لے سکتے ہیں. 8 فروری کو تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور پی ٹی آئی کو ووٹ کریں. یہ الیکشن اگر ہم 75 ایئرس کی بات کرتے ہیں تو یہ الیکشن اس طرح کا الیکشن نہیں ہوگا, یہ کوئی اتنا آسان الیکشن نہیں ہوگا. اس میں نہ تو ہمارے جو ہے اندر ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا پولنگ بوتھ بھی نہ بننے دیں, ہو سکتا ہے وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس بھی نہ ہوں, لیکن آپ لوگوں نے ثابت قدم رہنا ہے. بے شک آپ لوگوں کو وہاں سے نون لے کے جا کے وہاں سے ٹکٹ جہاں سے بھی ملے جو, لیکن آپ نے جو اپنے آپ کے حلقے کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نام کو یاد رکھنا ہے, ان کے سائن کو یاد
یاد رکھنا ہے. اور جس کسی کا سب کو اتنے کسی کو کدو بینگن تھالی پتہ نہیں کیا کیا کچن اور جہیز کا سارا سامان دے دیا گیا ہے, لیکن ہر ایک نے اپنے حلقے کا جو بھی انتخابی نشان ہے اس کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جتنی زیادہ تعداد میں ہمارے کینڈیڈیٹس آئیں گے اتنی ہی زیادہ اسی طرح ہم جو ہے خان صاحب کو باہر لے کے آ سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں لوگوں کا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نہ تو ختم ہوئی ہے, نہ ہی اسے کوئی ختم کر سکتا ہے, اور نہ ہی یہ بین ہوئی ہے. اس میں صرف انٹر پارٹی الیکشن ہے اس کو کالے عدم قرار دیا گیا ہے, جو کہ بعد میں الیکشنز کے بعد جو ہے وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. انٹر پارٹی الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا پارٹی ویسے ہی ہوگی. اور ود ان 3 days جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جوائن کرنا ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں اور کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں چلے جائیں گے کل کو ہم کس کے پاس جائیں گے. یہ سارے خان کے ساتھی ہیں, یہ لوگ اوتھ لے رہے ہیں, اور یہ سب جو ہے نا انشاءاللہ ان کو کامیاب کرنے کا مطلب ہے ہم نے خان صاحب کو کامیاب کرنا ہے. اور خان صاحب کو باہر لانے کے لیے یہی ہے, بدلہ لینے کے لیے, اس سسٹم سے بدلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ 8 فروری کو لازمی گھروں سے باہر نکلیں اور ووٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.